नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम 24वें सिपारे में हैं, सूरे मोमिन पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 22 से आज इंशाल्लाह ताला अ, अल्लाह के कलाम की इब्तिदा करते हैं। ज़ालिका, ये, बी अन्नाहु, इसलिए कि वो, कानत थे, तातीहिम, तातीहिम आए इनके पास, रसूलुहुम, रसूल और हम उनके रसूल, बिल बैयिनाती, मैंने साथ बैयन होता है खुली निशानियों के साथ, फकफरू, बस कुफर किया, फअखज़हुम, अखज लिया यानी कि अल्लाह ने बस पकड़ा उनको, अल्लाह अल्लाह ने, इन्नहु, बेशक वो, कवियुन, कवी है, ताकतवर है, शदीदुल इकाब, सख्त सजा देने वाला। अब यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला की और सिफात बयान की गई है कि अल्लाह ताला कवी भी है और शदीदुल इकाब। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 22। ये इसलिए कि इनके पास पैगंबर खुली दिलिये लाए थे, ये कुफर करते थे, सो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, बेशक वो साहब कुव्वत और सख्त अजाब देने वाला है। अच्छा जी, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ, यानी कि जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, पिछली आयात में पढ़ा कि हमें पिछले जितनी भी कौमें गुजरी हैं उनकी उनके अंजाम से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। और हमने बिल्कुल जो उसकी पिछली वाली आयत थी, आयत नंबर 21, उसमें हमने पढ़ा कि आपने जमीन में सैर करके नहीं देखी और देखा नहीं कि लोग जो इनसे पहले थे इनका अंजाम क्या हुआ। हालांकि वो जमीन में अपने यानी कि जोर आवर थे, कुव्वत में और ताकत में बहुत बड़े थे, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानियां की, तो अल्लाह ताला ने उनको कैसे पकड़ लिया। तो आयत नंबर 22 उसी कंटिन्यूटी में है कि हालांकि उन कौमों के पास भी उनके पैगंबर खुली दलीलें लेकर आए, अल्लाह के रसूलों ने क्लियर कट उनको अल्लाह के अहकामात बताए, उनको रोशन निशानियां बताई, लेकिन कफरू, फिर भी उन्होंने कुफर किया, यानी कि वो फिर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज नहीं आए। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, फअखज़हुम, फिर अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया। और फिर यहाँ अल्लाह की सिफात आ रही है क्योंकि वो ताकतवर है, सख्त अजाब देने वाला है। अब देखिए कि हर इंसान को अपनी यादगार छोड़ने का शौक होता है, और जो अपने आप को वो बड़ी चीज समझता है ना, तो वो तो खास तौर पर अपनी को यादगार छोड़ता है। ये अलग बात है कि इस मामले में भी हर शख्स का ज़ौक अलग अलग है, और इन लोगों ने भी ऐसी यादगारें छोड़ी थी जो उनकी शान और शौकत पर दलालत करती थी। और फिर जब अल्लाह का अजाब आया तो ना उनकी कोई शान और शौकत उनके काम आई, ना छोड़ी हुई यादगारें। और जब दुनिया इन्हें कोई चीज अल्लाह के अजाब से बचा ना सकी, तो फिर आखिरत में कौन बचाए। तो यहाँ अल्लाह ताला ने एक सीन हमारे सामने क्रिएट करके बताया। बार बार मैं यही बात कहूंगी, ये मोहलत, तौबा, अल्लाह को रुजू करना आज मेरे और आपके पास वक्त है। तो अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के आसार और उनकी नाफरमानी और फिर उन पे पकड़ पर अल्लाह ताला में हमें वार्न कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी खुली निशानियां दी हैं, उसके बावजूद भी अगर हम अपनी हरकत से बाज ना आए, हमने अमले सालिया का एहतमाम ना किया और फिर कुफर पे और नाफरमानियों पे डटे रहे, तो फिर क्या होगा। अल्लाह ताला की जो खुसूसियत है वो कवी है, ताकत वाला है, सख्त अजाब देने वाला है, सख्त सजा देने वाला है। और अल्लाह ताला आदिल है, अल्लाह जुल्म नहीं करता। ये सजा क्या होगी, ताकि दुनिया में आखिरत में लोगों को ये चीज का पता चल जाए। आज दुनिया में तो हम बहुत सी चीजों से बच जाते हैं, झूठी गवाहियां दे दें या किसी तरह की, लेकिन आखिरत में अल्लाह की पकड़ इंतहाई सख्त होगी, क्योंकि वो क्या है, शदीदुल इकाब है। आगे चलते हैं, आयत नंबर 23। वाला कद, और अलबत्ता तहकीक, अरसलना, हमने भेजे, हमने अरसाल किए, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को, बी आयातीना, साथ अपनी निशानियों के, व सुल्तान, सुल्तान और दलील, सुल्तान कहते हैं दलील को, मुबीन, रोशन। बा मुहावरा देखें, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों और दलील रोशन देकर भेजा।
اب اللہ تعالیٰ پچھلی واقعات کے ساتھ عبرت کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں دوبارہ سے یاد کروا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو واقعہ ہے بہت یہاں پہ پھر اس کی ڈیٹیل آئی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 23 سے لے کے 45 تک یہ جو واقعات ہے یہ ایک کنٹینیوٹی میں ہے، اور اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھتے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بینات کے مختلف معنی ہیں۔ بین کی جمع دراصل ایسی بینات کی جو جمع ہے، ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے سامنے فریق ثانی لاجواب ہو جائے، اور پھر اس لفظ کا اطلاق معجزات انبیاء پر بھی ہوتا ہے اور قرآن کی آیات پر بھی، کیونکہ بار بار چیلنج کے باوجود بھی کافر قرآن کی مسل کو پیش نہیں کر سکے، اور ایسی عقلی دلائل پر بھی جو فریقین مسلم ہوں، ایسی واضح ہدایات جنہیں دیکھ کر ہر معقول آدمی سمجھ سکے کہ ایسی تعلیم کو چھوڑنا تو کوئی بیوقوف انسان ہی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سارے آرگومنٹس کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ جیسے آیت نمبر 22 میں بالبینات، اور یہاں پہ سلطان ایک لفظ ہے۔ سلطان کا معنی ایسی دلیل ہے جو سند یا دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف اپنی ہی نہیں، کسی دوسری قوت کے بل پہ کر رہا ہے۔ اور ایسے حالات اور واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بارہا پیش آئے۔ تو یہاں پہ اسی دلیل سلطان، اسی دلیل کی بات کی جا رہی ہے، سلطان مبین کی، کہ پہلی تو بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت کے مفرور مجرم تھے، اور اس کے باوجود آپ خود ہی سیدھے ان کے دربار میں پہنچ گئے اور انہیں اللہ کا پیغام سنا کر اللہ کی اطاعت کی دعوت دی، اور یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ہمراہ کر دوں۔ اب یہ دونوں ایسی باتیں تھی جو فرعون کو قابل قبول نہیں تھی، اور وہ اس بات پہ بہت سٹپٹایا اور جل بھن بھی گیا۔ اب یہاں پہ بہت دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن پھر ایک ان شارٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات کی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نبی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر تورات اتاری تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی آپ نے پیدائش کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ فرعون جو ایک بڑا ظالم اور ایک بروٹل بادشاہ تھا، اس نے اپنے نجومیوں سے ہر اس زمانے میں جب بھی انہوں نے کوئی چیز دیکھنی ہوتی تھی تو وہ پامسٹری نجومیوں کو بلا کے اور اس کو فارچون ٹیلرز کے ساتھ وہ تمام چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے کہ یہ آیا، یہ حق، یہ موقع، یہ چیز میرے لیے مناسب ہے، تو وہ فیصلہ کیا کرتا تھا۔ تو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ آپ کی حکومت میں ایک بنی اسرائیل سے ایک جو بچہ لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوگا، جس پہ فرعون نے اپنی فرعونیت دکھاتے ہوئے، اپنی بروٹیلٹی دکھاتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کو پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو مار دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک لانگ سٹوری ہے جو کٹنگ شارٹ، جو ہم بہت دفعہ اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے فرعون کے دربار میں پلے، اور پھر انہوں نے ایک کتی کو جو ایک مکہ مارا تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈیٹیل پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لیں، تو پھر نہیں تو میں آگے اس کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ اور پھر آپ جو تھے آپ کو کسی ہمدرد، کسی ویل وشر نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو جو ہے فرعون جو ہے انتہائی ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دے، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا عقد ہو گیا اور 8-10 سال وہاں پہ انہوں نے گزارے، اور پھر ان کو واپس اپنے وطن کی یاد آئی، اور جب وہ واپس اپنے راستے پہ تھے تو اللہ اپنی زوجہ کے ساتھ واپسی پہ تھے تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر چنا، اور ان کو جو تھی نا ان کی جو اپوائنٹمنٹ کی ایز اے رسول، اس میں ان کو دو کام ان کو دیے۔ نمبر ایک، جو فرعون جو بہت ظلم کر رہا ہے اس کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو، اور سیکنڈلی بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، اس قوم کو اس کی فرعون کی غلامی سے نجات دو۔ اب
اور یہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ دو واضح معجزات بھی عطا فرمائے، جس میں ایک وہ تھا کہ ہاتھ آپ اپنے بغل سے نکالیں گے تو چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور ایک ان کی لاٹھی تھی، ان کو جو آپ زمین پہ ڈالیں گے تو وہ ایک گریجولی ایک اسلحہ بن جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دے کے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کے سامنے اللہ کا کلمہ حق جو ہے ان کے سامنے بیان کرو۔ اور یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن کے ساتھ بھیجا۔ اب آگے چلتے ہیں اسٹوری۔ اگر آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی کسی کو کنفیوژن ہے، یو کین آسک، کیونکہ ہم اس اسٹوری پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور تمام پہ بہت دفعہ ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، دورہ قرآن نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ اور اب یہاں پہ اگلی آیت آتی ہے کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور ان کو جب اللہ کا کلام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، اور جس پر جو فرعون تھا وہ بے انتہا، جس کو کہتے ہیں نا، سٹ پٹا گیا، جل بھن گیا، لیکن اس کے باوجود آپ پر ہاتھ اٹھانے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کی جرت نہ کر سکے۔ تو کہا تو بس یہی کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ پیش کر دو۔ اور پھر جب بھی مصر پہ کوئی عذاب نازل ہوتا، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے کہ اگر یہ مصیبت دور ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں گا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ مصیبت ٹل جاتی۔ تو ایسی تمام باتوں سے صاف واضح ہوتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشت پر کوئی غیبی طاقت موجود، جسے فرعون اور اس کے سب درباری خائف تھے، اور یہی سلطان مبین کا مطلب ہے۔ آئی ہوپ یو ول گیٹ اٹ کہ جو سلطان مبین کی جو میں نے بات کی یہاں پہ، یہ ساری اسی کی ڈیٹیل ہے۔ اور ہم نے بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی کیا تھا کہ جو کہ ان کے اوپر، فرعون کے اوپر بھی آگے پیچھے 5 عذاب آئے تھے، خون کا عذاب، مینڈک کا عذاب، پھر ایک بیماری تھی، جوؤں کا عذاب۔ تو جب یہ بہت، یعنی کہ ان کی ہر چیز میں یہ جیسے خون ہے، یہ مینڈک چیزیں شامل ہو جاتی تھی، تو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آپ دعا کرتے تھے اور ان کی دعا سے وہ عذاب ان سے دور ہو جاتا تھا، لیکن پھر دوبارہ سے وہ نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے۔ اگلی آیت پہ آگے چلتے ہیں۔ بہت ڈیٹیل ہے جس کو میں نے جس کو کہتے ہیں بہت ان شارٹ یہ چیز کر کے بتائی ہے۔ آیت نمبر 24، ایلا، طرف، پھر اونا، طرف فرعون، و حامانا، اور حامان، و قارون، اور قارون کی، فقالو، تو انہوں نے کہا، ساحر، ساحر سحر سے ہے، جادوگر، کذاب، کذب سے ہے جھوٹا مراد۔ تو با محاورہ دیکھتے ہیں، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ اب ان کا یہ الزام محض زبانی اور دوسرے لوگوں کو مطمئن کرنے کی غرض سے تھا کہ جب وہ فرعون اور پھر ان کا جو وزیر تھا حامان، اور پھر ان کا وزیر خزانہ تھا قارون، اور جب یہ آپ ان کے پاس یہ اللہ کا پیغام لے کر گئے تو بجائے ایمان لانے کے انہوں نے آپ کو آگے سے کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یعنی کہ ایلیگیشن لگائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے معجزات پیش کیے تھے، آپ نے ان کے سامنے وہ معجزات پیش کیے، آپ نے جو لاٹھی کے سام بن جانے اور ید بیضا کے معجزات پیش کیے، اور اس لحاظ سے بجائے یہ کہ وہ ان معجزات سے امپریس ہوتے، وہ کیا کہنے لگے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے، اور آپ کی دعوی رسالت کو وہ جھوٹا کہنے لگے، حالانکہ وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ جادوگر ہیں نہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ جادوگر تو فرعون کے ملک میں بے شمار تھے۔ اگر کسی جادوگر سے یہ نہ ہو سکا کہ وہ اپنے جادو کے زور سے ملک بھر میں قحط جو مسلط ہوا تھا اس قحط کو دور کر سکے، وہ تو اپنے جادو کے زور سے اگر ان کے پاس جادو ہوتا تو وہ اس قحط کو ختم کرنے کے لیے بارشیں برسا دیتے، بلکہ جادوگروں نے تو بھرے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے فرعون کی مکارانہ سازشوں کی کلی کھول دی تھی۔ یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا، تو جب ان لوگوں نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے یا جھوٹے ہیں، تو جس پر ایک پراپر ایک میدان میں ایک مقابلہ ہوا جس میں فرعون نے اپنے شہر کے تمام لوگوں کو چیلنج دیا کہ جو کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دے گا تو میں اس کو مقرب، اس کو ایک بہترین اپنی قریبی پوسٹ دوں گا، جس پہ جو تھے
اتنے ہزاروں جو تھے ایک، اور یہ مقابلہ ایک میدان میں ہوا تھا، ایک روشن دن میں ہوا تھا، تاکہ کلیئر کٹ پتا چل جائے کہ اس میں کوئی شوبدہ بازی نہیں ہے اور حقیقت پتا چل جائے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو جادو کا اور معجزوں کا، اور یہ جو لفظ ایک ہم نے پڑھا دلیل، بین دلیل، اس کا جو سلطان مبین، اس کا جو ہے لوگوں کو فرق پتا چلتا ہے۔ اور جس میں ہم نے دیکھا کہ پورا جب وہ ہوا، جادوگر آئے، انہوں نے میدانوں میں اپنے جادو چھوڑے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے وہ سانپ تھے، یوں لگتا تھا لوگوں کو نظر بندی ہو گئی تھی کہ جیسے ہزاروں سانپ میدان میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، رینگ رہے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی جو تھی زمین پہ ڈالی، تو وہ ایک آہستہ آہستہ گریجولی ایک بہت بڑا اسلحہ بن گئی، جس نے ان کے تمام جادو کے جو سانپ تھے، جو نظر بندش تھی، ان سب کو نگل لیا۔ اور جس سے جو جادوگر تھے وہ فوراً اس وقت ایمان لائے، انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر، اور جو فرعون کو بات برداشت نہیں ہوئی۔ آگے نیکسٹ چلتے ہیں۔ فلما، پھر جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، بالحق، حق کے ساتھ، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالو، کہا انہوں نے، اقتلوا، قتل کر دو، ابناء، بیٹوں کو، الذین، ان لوگوں کے جو، آمنو، جو ایمان لائے، معاہو، ساتھ اس کے، وستحیو، ہائی اس میں لفظ نکلتا ہے، اور زندہ رہنے دو، نساءہم، ان کی عورتیں یا بیٹیاں، وما، اور نہیں، قیدو، قید کہتے ہیں ایک تدبیر کو، چال کو کہتے ہیں، الکافرین، کافروں کی، الا، مگر، فی ضلال، فی گمراہی میں ہے۔ آیت نمبر 25۔ غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانہ ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ سزا فرعون نے مقرر کی تاکہ لوگوں کو وہ ہاریفائڈ کر دے، ان کو جس کو کہتے ہیں نا دہشت زدہ کر دے، کہ حضرت موسیٰ، کہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا، اور اس ساتھ کو روکنے کے لیے اس نے یہ سزائیں دی کہ، اور اس نے کیا دھمکیاں دی کہ کیا کہا کہ جو ایمان لائیں گے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور بیٹیوں کو رہنے دیں گے۔ اب یہ ان کی تدبیریں تھیں تاکہ جو بنی اسرائیل ہے وہ ڈر جائے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 26۔ وقالا، اور کہا، فرعون، فرعون نے، ضرونی، زر ہوتا ہے مجھے چھوڑ دو، زر ہوتا ہے چھوڑ دو، ضرونی چھوٹی یہ لگ گئی، مجھے چھوڑ دو، اقتل، میں قتل کروں، موسیٰ کو، وَلْيَدْعُو، و میں نے اور، ل میں نے لیے، اور یہ میں نے وہ، پھر آگے دال اور عین، کہ اسے چاہیے کہ وہ بلائے، دعا کہ بلائے، ربہ، اپنے رب کو، انی، بے شک میں، اخاف، خوف سے ہے، میں ڈرتا ہوں، ان، یہ، یبدلا اردو میں بھی تبدیل، کہ وہ بدل دے، دینکم، تمہارے دین کو، او، یا، ان، یہ کہ، یظہرا ظاہر سے ہے کہ یا پھیلا دے، فی الارض، فی میں ارض، زمین میں، فساد۔ اب یہ فرعون کو اندر سے خوف تھا کہ مجھے چھوڑ دے، اور فساد کیا تھا، اسے اپنی حکومت چھننے کا خوف تھا۔ بہرحال با محاورہ دیکھتے ہیں، اور فرعون بولا مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں کمی ہونے کی بجائے ان کی تعداد بڑھتی گئی، ان کو فرعون کی دھمکیوں اور ان کی سزائیں جو تھیں حق کے قریب کرنے سے کوئی روک نہ سکے، تو فرعون نے سوچا اب اس کی مصیبت کا یہی حل ہے کہ میں کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ لیکن ان کے جو درباری تھے وہ ایکچولی اس تمام سچویشن سے باخبر ہو گئے تھے، انہوں نے فرعون کو اس کام سے منع کیا کہ کہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو ملک میں کوئی انار کی، کوئی بد امنی، کوئی بغاوت نہ کھڑی ہو جائے، اور ان درباریوں کو
فرعون نے یہ جواب دیا کہ اس کے علاوہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا مجھے یہ کام کرنے سے مت روکو، چھوڑ دو۔ اور اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کسی نے بھی روکا نہ ہو مگر وہ محض اپنی بہادری جتلانے کے لیے بات کر رہا ہو، کیونکہ وہ خود بھی دل میں ڈرا ہوا سہما تھا، اس لیے وہ یہ بات کر رہا تھا، ورنہ اگر وہ خود خائف نہ ہوتا تو جس کام کا ارادہ کر لے اس کو روکنے والا کون تھا اگر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ تو یہاں پہ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے جو ارادہ کر دیا ہے موسیٰ کو قتل کروں گا۔ اب یہاں پہ اور وجہ اس نے یہ بتائی کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ کر دے۔ اب یہاں دین سے مراد تمدن اور ملکی نظام ہے، اور یہاں دین سے مراد صرف سورج دیوتا یا حبل کی پوجا نہیں بلکہ پوری نظام سلطنت اور نظام تمدن ہے۔ یعنی کہ فرعون کو اصل خطرہ یہ تھا کہ کہیں اس کی حکومت فرما روائی سے چھین نہ جائے، مگر اس نے اس بات کو انتہائی جس کو کہتے ہیں نا مکارانہ انداز سے، بالکل پولیٹیکل انداز سے اپنے درباریوں کے سامنے پیش کیا کہ تمہارا دین جسے تمہیں محبت ہے وہی بدل نہ جائے۔ جیسے ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ایسے بیان دیتے ہیں کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات کرائے جائے، حالانکہ عوام بیچارے آئے دن انتخابات سے پہلے بھی ظاہر ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ بات درباریوں کے حق میں بیسکلی اس کا اپنی انسیکیورٹی تھی، اس کا اپنا ایک خوف تھا جہاں وہ بیان کر رہا تھا۔ اس کو یہ خوف تھا کہ اگر وہ اس نظام کو بدل نہ سکے تو تب بھی ان کو یہ خطرہ تھا کہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ پھر تحفظ امن یعنی کہ پیس کی خاطر ضروری ہے کہ جیسے بھی بن پڑے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے آنے والی پریشانیوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یعنی کہ اس کو حل یہی لگ رہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، اور لاجک کیوں بتا رہا تھا کہ تمہارے دین کو بدل دے گا، زمین پہ فساد کر دے گا، اور یہ ٹوٹل جو ہے ہمارے جس کلچر پہ ہم چل رہے ہیں اسے ہم بالکل ہٹا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔